बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रवेज़ा राजपूत। ईद कुर्बान की आमद आमद है। तमाम लोग अपने कुर्बानी के पसंदीदा जानवरों की तलाश में हैं और ख़रीदते भी चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा कुर्बानी का दिन है। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी ये कुर्बानी कबूल व मकबूल भी फ़रमाए। इसमें कई शरई मसाइल भी हैं जिन पर आज हम रोशनी डालेंगे, जिससे लोग बिल्कुल जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत से लोग इससे ला इल्म भी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज मैंने दावत दे रखी है, मदऊ किया है जी। आलिम हैं, इरफान मोहम्मदी इनका नाम है। रूहानी इल्म से लोगों का फ़ी सबीलिल्लाह इलाज भी करते हैं और एक नौजवान आवाज़ है। इतनी कम एज में इतना एक्नॉलेज्ड हैं, इनको जी वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कुर्बानी की क्या शराइत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायर इस्लाम है और इस्लाम का एक अहम रुकन है, सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और कुर्बानी जो है ये सिर्फ़ इस उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं है, इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं सब पर कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ की है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी फ़र्ज़ कर रखी थी। उसकी शराइत मुख्तलिफ़ होती हैं। इस उम्मत पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुर्बानी फ़र्ज़ की है और इसकी शराइत मुख्तलिफ़ हैं। पहली शर्त तो ये है कि कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में तक़वा हो। कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे रियाकारी बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े बड़े जानवर लेते हैं और फिर जो है ना दिखावा बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरह जानवरों का वज़न होता है, उसके ऊपर लोगों को इनामात दिए जाते हैं कि इसका जानवर जो बड़ा महंगा है, इसका गोश्त बहुत ज़्यादा है, तो ये रियाकारी में आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद रखो, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा खून मेरे यहाँ नहीं पहुँचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तुम्हारे दिलों का तकवा देखता हूँ कि तुम कुर्बानी कर रहे हो अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। अगर तो लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। कुर्बानी करने से पहले आपने अपने दिल में तकवा पैदा करना है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। दूसरी शर्त यह बहीमतुल अनआम, जो 8 जानवर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किए हैं वो ही जानवर कुर्बान करने चाहिए, ना कि दूसरे जानवरों की तरफ हमें जाना चाहिए। इसी तरह जो बहीमतुल अनआम से मुराद समानियत अज़वाज, गाय है, बकरा है, इसी तरह ऊँट है, भेड़ है, ये जानवर जो कुरान मजीद में वाज़ेह नस मौजूद है, यही जानवर जो ज़िबा करेंगे तो अल्लाह के यहाँ उनकी कुर्बानी कबूल होगी। इसी तरह तीसरी शर्त यह है कि जानवर कुर्बान करने से पहले हमने जो जानवर ख़रीदना है देखना चाहिए कि वो जानवर जो है ऐब से पाक हो, उसमें कोई ऐब ना हो, साफ़ सुथरा अच्छा और सेहतमंद जानवर हमने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। हम लोगों के लिए नहीं कुर्बान कर रहे बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा जानवर कुर्बान करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल कुर्बानी की और आप अच्छा जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया करते थे। आखिरी मौका पर हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट को नहर किया, जिसमें 63 ऊँटों को अल्लाह के नबी ने खुद नहर किया। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि आप ऊँटों को नहर करें। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब किसी ऊँट को नहर करने के लिए उसकी तरफ जाते तो वो ऊँट खुद अल्लाह के नबी की तरफ आता है कि अल्लाह के नबी पहले मुझे नहर करें, पहले मुझे नहर करें। ये जानवरों की भी मोहब्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। तो जानवर कुर्बान करने से पहले अच्छा जानवर आपने ख़रीदना है, साफ़ सुथरा जानवर होना चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो वक़्त मुकर्रर है ईद की नमाज के बाद जानवर ज़िबा करना चाहिए। अगर ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा करेंगे तो वो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जानवर लेके आते हैं, जानवर बीमार हो जाता है, मर जाता है, तो वो कुर्बानी के लिए नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ आपको उसका अजर तो मिल जाएगा नेकी की वजह से, लेकिन कुर्बानी उसके लिए नहीं होगी, जिस तरह जायज़ नहीं होगी। जिस तरह के हदीस में आता है, अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ी है उसके बाद उसको चाहिए कि वो जानवर ज़िबा करे जाके।
تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں یہ صدقہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو. صحابی کہتے ہیں ابو بردہ اللہ کے نبی میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی جانور نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی میرے پاس ایک بھیڑ ہے 1 سال کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دو, اللہ تعالیٰ تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے گا. تو یہ شرائط ضروری ہیں. آپ کے دل میں تقوی ہونا چاہیے. اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ایسی قربانی قبول نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے, فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, اپنی امت کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کرو, حابیل اور قابیل کا. دونوں نے قربانی کی. حابیل کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی, قابیل کی قربانی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے دل میں صدقہ نہیں تھا, اس کے دل میں تقوی نہیں تھا. تو اس نے کیا کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. تو کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقین کی ہی قربانی قبول کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آج تک جن کی قربانی قبول کیا ان کے دلوں میں تقوی تھا. ہم نے بھی قربانی کرنے سے پہلے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. بہت ہی خوبصورت اور انتہائی گہری بات کی ہے, اور یقیناً آپ کو پسند بھی آئی ہوگی کہ دکھاوے کے لیے نہ کچھ کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اب یہ جو سیکریفائز ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اچھا قاری صاحب, آپ نے درمیان میں بات کی پہلے دن کے حوالے سے کہ عید کی نماز کے بعد کی گئی قربانی قابل قبول ہے. یہ تو ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے, میرا خیال ہے 90% لوگوں کو معلوم ہی ہے. بالکل ایسا. لوگ پہلے دوسرے تیسرے دن کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ کچھ لوگ پہلے دن کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے, کم کسائی لے گا دوسرے تیسرے دن. تو اس میں کیا کوئی بتائیے گا کیا شرائط ہے؟ اس میں پہلے دن جو ہے قربانی کرنا, عید الاضحیٰ کے دن جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ دن افضل ہے. اس دن قربانی کرنی چاہیے, زیادہ اجر ہے. اگر اس دن قربانی نہیں کر سکے تو پھر ایام تشریق کی 13 ذی الحج تک ہم عصر کی نماز تک قربانی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں مطلب کہ تینوں دن میں قابل قبول ہے اور اجر بس زیادہ ہے. اجر پہلے دن کا زیادہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے. اکثر لوگ رات کو قربانی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک آپ دن کو بھی قربانی کر سکتے ہیں, رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں. جب بھی کریں گے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے, لیکن پہلے دن کا اس کا اجر زیادہ ہے. بشرط یہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, اللہ کی ذات کا ذہن میں رکھنا ہے, دکھاوا نہیں کرنا ہے. اچھا حرام مال سے قربانی کرنا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ حرام مال سے قربانی کرنا تو دور کی بات ہے. حرام مال کی کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. حرام مال کی کمائی جو ہے اللہ کے ہاں, اس کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ قربانی بھی کرتے ہیں قربانی کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. ایسا مال اگر آپ رشوت لیتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, سود خوری کرتے ہیں, اسی طرح لوگوں کو رشوت دیتے ہیں, اور جو ناجائز کام ہے حرام ہے, حرام کیا جو آپ کو پیسہ آیا اس سے اگر آپ قربانی کریں گے تو اللہ کے ہاں اس قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اجر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. یہ تو عبادت ہے, یہ تو نماز ہے, یہ تو قربانی ہے, یہ قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ سفر کر کے بیت اللہ میں چلا جائے, پھر جہاز کا سفر نہیں ہے بلکہ پیدل جائے, صحراؤں کی تپیروں کو کاٹتا ہوا, جنگلوں کی وحشتوں سے گزرتا ہوا, وہ بیت اللہ میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے, التجائیں کرتا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے مطعمک حرام ملبسک حرام مشربک حرام, بندے تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرا پہننا حرام کا, تیری نہ تو کوئی عبادت قبول ہے, تیرا نہ کوئی عمرہ قبول ہے, نہ تیرا کوئی حج قبول ہے. تو حرام مال کی کمائی اللہ کے ہاں, حرام مال کی جو قربانی ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. کوشش کریں آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے تو آپ نے حلال مال سے قربانی کرنی ہے. پھر اس میں ایک بڑا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک قربانی کر رہے ہیں اونٹ کی یا گائے کی, تو اس میں 6 یا 7 لوگ ہیں یا اسی طرح 10 لوگ ہیں قربانی میں اکٹھے ہیں, تو اگر اس میں سے ایک بندہ ایسا جو حرام کی کمائی کا اس نے حصہ ڈالا ہے, اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اچھا لیکن قاری صاحب اگر باقیوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا سورس آف انکم یہ ہے تب؟ اب دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے معاملات میں ہم بڑا جو ہے دیکھ کے چلتے ہیں کہ یہ دوست کیسا ہے,
یہ دوست کیسا ہے, اس کی سورس آف انکم کیا ہے, یا اس کی کمائی کیسی ہے, تو ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہم حصہ ڈال رہے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں پتہ کرنا چاہیے, پہلے تحقیق کریں. دنیا کے معاملات میں ہم تحقیق کرتے ہیں تو دین کے معاملات میں ہم تحقیق کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں سے پوچھیں بھئی آپ کی کمائی کیا ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کی آمدن کیا ہے, آیا کہ آپ سودی کاروبار تو نہیں کرتے, آپ رشوت خوری تو نہیں کرتے, آپ حرام مال تو نہیں کھاتے؟ پوچھیں اور پھر کوشش کریں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو, آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ حلال کی ان کی آمدن ہے تو ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے. بالکل. اونٹ اور گائے کی قربانی کی شراکت حدیث میں آتا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی, اس کے بعد ہم نے قربانی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گائے میں ہم 7 لوگ شریک ہوئے اور اسی طرح اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. زیادہ سے زیادہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ بھی اگر گائے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اونٹ اگر ایک بندہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, 2-3 لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اتنے ہونے چاہیے لوگ, اس سے زیادہ نہیں, زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ ہونے چاہیے. اچھا, جو کہتے ہیں بچڑے کی قربانی یا بچے کی یا کٹے کی قربانی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا شرائط ہیں, کس طرح ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے بہیمۃ الانعام, 4 جانور. اس میں اونٹ ہے, گائے ہے, بھیڑ اور بکری ہے. 8 ازواج, یعنی کہ 8 جانور ہوتے ہیں, ان کا نر اور مادہ. اس کے علاوہ بعض علماء اختلاف یہ پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کٹے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس میں دونوں طرف سے موجود ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نص سے جو قرآن و سنت کے دلائل سے ہے وہ 8 جانور جو ہیں, اس میں کٹے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ علماء کی رائے یہ ہے, علماء اس کو گائے کی نسل میں شمار کرتے ہیں کہ گائے اور بھینس جو ہے یہ ایک ہی شکل, ایک ہی نسل ہے, تو کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. نہ تو یہ درست ہے نہ یہ جائز عمل ہے. اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک نص موجود ہے قرآن مجید کی, اب نص کو چھوڑ کر ہم قیاس کی طرف نہیں جا سکتے. بالکل. قیاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی کسی دلیل سے, کسی آیت سے یا حدیث کی کسی شرح سے آپ نے قیاس کیا کہ یہ عمل اس طرح, ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اب ایک قرآن مجید کی واضح نص موجود ہے تو اس پر ہم اپنا عمل یا قیاس نہیں کر سکتے. تو اس لیے کٹے کی قربانی یہ نہیں درست کرنی بھی نہیں چاہیے. جو واضح نص موجود ہے, دلائل موجود ہیں, وہی جانور ہم نے قربان کرنے. قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فوت شدگان کی طرف سے لوگ جو قربانی کرتے ہیں کہ ہمارے والدین میں سے کوئی اگر حیات نہیں ہے تو اس کا ثواب ان کو جائے, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. بعض لوگ اس کو قیاس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور منگوائے اور آپ نے فرمایا کہ ایک یہ میری طرف سے ہے اور ایک کے متعلق فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل, اللہ تو قبول فرما, من محمد و آل محمد و من امت محمد, اللہ یہ جانور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما. تو اس سے لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے, نبی اور امتی میں فرق یہ ہے. اچھا, بعض لوگ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قربانیاں کی, ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. تو میں دنیا بھر کے علماء کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اس حدیث کی صحیح سند پیش کر دیں. یہ صحیح سند کے ساتھ, بلکہ یہ بہت زیادہ درجے کی ضعیف روایت ہے. تو ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس کو آپ دلیل بنا کے ایک عمل, چونکہ قربانی جو ہے یہ عبادت ہے, تو آپ عبادت کو ضعیف روایات سے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے, بلکہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اور قربانی جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے, یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کرنی ہے, اللہ کے لیے کرنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے, اللہ
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے ہے. تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا عمل آپ کے لیے ہے، تو آپ غیر کے لیے کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ بالکل. اچھا قاری صاحب، ہم نے تو بہت دیکھا ہے، بہت سنا ہے. اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ درست عمل نہیں ہے، پھر کس طرح سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ لوگ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ خود شدگان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. قربانی چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. اب جیسے بعض لوگ اپنے والدین محروم ہیں ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے دادا کے لیے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ تو انبیاء کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے ان کے لیے صدقہ کرنا ہے. جب آپ ان کے لیے صدقہ کریں گے تو اس کا اجر ان کو پہنچے گا. بلکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی 3 اعمال ایسے ہیں کہ خود بخود اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. آپ ان کے لیے قربانی نہیں بھی کریں گے، اجر پھر بھی ملے گا. پہلا عمل کیا ہے؟ جی پہلا عمل یہ ہے کہ اگر وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ اولاد خود بخود نماز پڑھے گی، اذکار کرے گی، قرآن پڑھے گی، قربانی کرے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے والدین کو بھی اجر دیں گے. الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیک اولاد نے جو قربانی کی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو اجر ملے گا. دوسرے نمبر پہ اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پانی کا انتظام کر کے گیا، کوئی مدرسہ بنا کے گیا، کوئی بھی نیک عمل کر کے گیا صدقے کا، تو جب تک وہ عمل جاری رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا. تیسرے نمبر پہ اس نے کوئی علم پڑھایا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھایا، کسی کو کام سکھایا ہے، جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقے کے مختلف طریقے ہیں. نیک اولاد کوئی بھی صدقہ کرتی ہے، والدین کو اجر پہنچتا ہے. تو اسپیشل ان کے لیے قربانی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. بالکل. جو آپ اپنا قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو خوبصورت عمل ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہی آپ کے مرحوم جو بھی ریلیٹیوز ہیں یا والدین ہیں اپنے دل میں یہ بات رکھے، ان کو ثواب جائے گا اس کا. اسپیشلی اس کے لیے ایک الگ سے جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب، خواتین کے حوالے سے بتائیے گا، کیا خاتون ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل، عورت قربانی کر سکتی ہے، ذبیحہ کر سکتی ہے. اگر ایک عورت آپریشن کر سکتی ہے، کامیاب آپریشن کر سکتی ہے، تو ذبیحہ کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، پائلٹ بن سکتی ہے، دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے، تو قربانی کیوں نہیں کر سکتی؟ بلکہ قربانی خود کرنی چاہیے. افضل عمل یہ ہے. اب دیکھیں کہ قربانی ذبح کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کاروبار بن چکا ہے. عید کے موقع پر ہر بندہ کسائی بن جاتا ہے. بالکل بالکل. جس کی یہ فیلڈ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی قربانی کرنے آ جاتے ہیں. اب غیر مسلم جو قربانی کرے گا وہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اوکے. قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تکبیرات کو پڑھ کے قربانی کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کریں. تو اب غیر مسلم تو یہ نہیں پڑھے گا. بالکل. آپ خود قربانی کریں. بلکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبینہ صحابی تھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہوا تھا اور ان کی بیٹیاں خود قربانی کرتی تھی. سبحان اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہوا تھا، ان کی بیٹیاں خود قربانی کرتی تھی. آپ دیکھیں کہ گوشت بنانا یا جانور کو سارا معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کسی بندے کو ہائر کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم تکبیر تو خود کر سکتے ہیں نا، ذبیحہ تو کر سکتے ہیں، خود کرنا چاہیے. اب اگر غیر مسلم آ گیا ہے، اب بعض لوگ ایسے جانور ذبح کرتے ہیں اگر اس کے اوپر قربانی کے جانور کے اوپر تکبیر نہیں لی جائے گی، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا جائے گا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. وہ جانور حلال نہیں ہوگا. قاری صاحب، قرض لے کر قربانی کرنا؟ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں. جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں قرض لے کر اپنے معاملات گھر کے چلا سکتے ہیں، اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں. ہم بعض اوقات حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں قرض لے کر اس کو اتار بھی دوں گا یا اتار سکتی ہوں، مجھے فلاں جگہ سے پیمنٹ ملنی ہے، سیلری ملنی ہے، میں اس قرض کو اتار دوں گی، اگر تو یہ امید ہے تو پھر قربانی آپ قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں پیسے آنے بھی ہے کہ نہیں، آپ کی اتنی سیلری نہیں ہے، تو پھر آپ قرض لے کر قربانی نہ کریں، چونکہ یہ قربانی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. بلکہ ایک سے زیادہ بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو امید ہو کہ اس قرض کو ہم اتار بھی سکتے ہیں. اچھا، امید ہو، مطلب کہ یہ جائز ہے. بالکل. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا مجھے کہ قربانی کن لوگوں پر جائز ہے؟ ابھی آپ نے جیسے کہ بتا دیا نا کہ اگر آپ قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں، تو میرے اچانک سے سوال ہے، ویسے جواب تو مجھے معلوم ہے کافی حد تک، لیکن شاید میری اصلاح ہو جائے گی اس میں. صاحب استطاعت لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں،
تو ان کو قربانی کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ ہر عبادت ہر بندے پر فرض نہیں ہوتی. نماز تو ہر بندے پر فرض ہے, روزہ تو ہر بندے پر فرض ہے, زکوٰۃ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے, بیت اللہ کا حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استطاعت دی ہوگی وہی بیت اللہ کا حج کرے گا, وہی زکوٰۃ دے گا, پھر وہ مال جو ہے وہ بھی نصاب کو پہنچ جائے گا, 1 سال اس مال کے اوپر گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کو استطاعت دی ہے, تو آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں, چونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اب بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, تو نماز بھی پڑھیں. یہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی, صلاتی و نسکی, پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے, فصلی لربک, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, قربانی کریں. پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے, پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جیسے ہمیں قاری صاحب نے بتایا کہ کئی ہی کسائی لوگ بن جاتے ہیں, عام لوگ بھی عید قربان کے قریب کسائی بن جاتے ہیں, کاروبار بنا لیا گیا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں سے ہی کوئی ایک بڑا بندہ یا بزرگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی قربانی کر لیں گے, اپنے جانور کو خود ذبح کر لیں گے. بہت اچھا عمل ہے. اور عمل بہت بے شک اچھا بھی ہے, افضل بھی ہے. اور وہ شخص اگر خود عید کی نماز ادا نہ کرے اور بس قربانی کرنے آ جائے, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر مرد اور عورت ہماری عیدگاہ میں آئے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ خواتین جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز چھوڑی یا رخصت دی ہے, ایام والی عورتیں, اگرچہ وہ بھی ہماری عیدگاہ میں آئے, اگرچہ وہ ہماری نماز میں شامل نہ ہوں لیکن ہماری دعا میں شامل ہو. یعنی کہ اگر ایام والی عورتیں بھی عیدگاہ میں جا سکتی ہیں, اتنی اللہ کے نبی نے تلقین کی ہے, تو ایک شخص صرف اس لیے گھر میں بیٹھا رہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے, تو پہلے آپ اس عمل کو کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے, اس کے بعد آپ قربانی کریں. قاری صاحب قابل قبول ہے اس کے بعد ادا کرنا یا لازم ہے؟ قربانی نماز جو ہے یہ تو بہت ضروری عمل ہے, قابل قبول. یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ سنت کی مخالفت ہے, وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے, مال بھی دیا ہے, پھر وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, تو اس پر بڑی وعیدیں ہیں. آپ اگر اللہ نے مال دیا ہے آپ قربانی نہیں کرتے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ عیدگاہ میں نماز کے لیے نہیں جا رہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اچھا قاری صاحب, یوم عرفہ کا روزہ کیا فضیلت ہے اور کس دن رکھا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, گزشتہ سال اور آئندہ سال. اب یوم عرفہ, اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم نے یوم عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے. آیا کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں, یا ہم اپنی قمری لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. تو اس میں راجح قول جو ہے علماء کا, جو اتفاق اس پر ہے, جمہور علماء کا جو ہے رائے جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ملک کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکثر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اس دن جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں, یعنی اتنا افضل دن ہے. تو آپ اپنے اختلافات کی وجہ سے اس دن کو جو ہے اس کی عبادت سے خود کو اپنے آپ کو محروم نہ کریں. آپ نے اب دیکھیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, کب رکھتے ہیں؟ جب سعودی عرب میں روزے ہوتے ہیں, بلکہ اپنے قمری لحاظ سے روزے رکھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے, تو سعودی عرب کے ساتھ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں کہ جب یوم عرفہ سعودی عرب میں ہوتا ہے, بعض ملکوں میں اس وقت رات ہوتی ہے, اب رات کا تو روزہ نہیں ہوتا. بے شک ہمارے ملک میں 2 گھنٹے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے, تو اب کیسے روزہ رکھیں گے؟ اس لیے ہم نے اپنے قمری لحاظ سے, علماء کے اس پر فتاوی جات موجود ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لحاظ سے, قمری لحاظ سے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے, اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اب جس طرح پیر کو عید آ رہی ہے تو ہم نے اتوار کو روزہ رکھنا ہے, اتوار کو آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور مجھے اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے دلائل اس کے کہاں ملتے ہیں, جو 2 سال کے آپ نے کہا ہے کہ پچھلے حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, واضح حدیث ہے, ایک تو ہو نا کہ کسی عالم کا فتویٰ ہو یا قیاس ہو, یہ حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں
کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ یہ جو دن اشرا ذو الحجہ جا رہا ہے یہ بڑی فضیلت کے دن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں پورا عشرہ بھی روزہ رکھے ہیں. بہت خوبصورت. اچھا قاری صاحب، یہاں پر ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت نہیں ہے اور بہت ہی خواہش رکھتے ہیں اللہ کا گھر جانے کا اور وہ نہیں جا پاتے ہیں، حج نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ جو ہیں زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ حج کر لیں گے تو ہمارے پچھلے کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی اچھا سا پیغام دیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے ان کے لیے آج میں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ ہر روز ان کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اللہ کے فضل سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے نماز اشراق. آپ نے فرمایا کہ حجۃ و عمرۃ تامۃ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، پورے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، پورے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اگر اللہ کے نبی ایک مرتبہ کہہ دیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے جاتا ہے اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہے، ہمارا یقین تھا. لیکن اللہ کے نبی نے تلقین دی ہے کہ آپ اشراق کی نماز پڑھیں، اللہ آپ کو حج عمرے کا ثواب دے گا، یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اسی طرح ہر روز نماز اشراق پڑھیں، اس پر بہت زیادہ آپ کو اجر ملے گا. اور قربانی اگر نہیں آپ کر سکتے، پیسے نہیں آپ کے پاس ہے، اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ آپ جانور نہیں خرید سکتے، آپ اپنے دل کو نرم کر لیں لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے قربانیاں کرنی شروع کر دیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کیا فائدہ ایسی قربانی کا؟ آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. قربانی کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے جانور کی گردن کے اوپر آپ نے چھری چلانی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی چھری چلانی ہے. آپ کا دل ہی صاف نہیں مسلمان بھائیوں کے لیے. عید کے موقع پر آپ جانور تو ذبح کر دیتے ہیں لیکن اپنے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ ناراض ہیں. عید کے موقع پر ہم سارے محلے کو ملتے ہیں، پورے معاشرے کو ملتے ہیں، نہیں ملتے تو سگے بھائی کو نہیں ملتے، بے شک نہیں ملتے تو سگی بہن کو نہیں ملتے. اختلافات، لڑائی جھگڑے اتنے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اپنے دل میں مسلمان کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑی برکتوں سے نوازتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو. 3 دن فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھئی کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے 3 دن آپ کو جنتی کہا ہے. کہنے لگے میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں تو اللہ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ آج جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں نے سب کو معاف کر دیا. ارے سبحان اللہ. تو قربانی بھی کریں اور اپنے دلوں کو بھی صاف کریں. بہت خوبصورت بات. اچھا اس میں ہی روزے کی مثال بھی آ جاتی ہے کہ آپ صرف خالی روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں پورا دن میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی کو ناراض کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، تو پرہیز گاری کے لیے وہ آپ کو روزہ رکھنے کا کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ قربانی کا بھی ہے کہ تمام چیزوں کی قربانی دینی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ ایک جانور لے آئیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. اچھا قاری صاحب گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بتائیے گا. میں نام تو نہیں لینا چاہتی لیکن میں بھی پرسنلی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو قربانی کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ گوشت تو ان کے گھر میں ہی ہوتا ہے کہ ان کی پارٹیز چل رہی ہیں، باربیکیوز چل رہے ہیں. رات کو یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں ہم قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک اپنی فیملی کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور فقیروں کے لیے. قربانی جو ہے یہ آپ نے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے تو اس کا گوشت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ محتاجوں تک پہنچانا ہے، مساکین تک پہنچانا ہے. آپ کے محلے میں جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، یتیموں کو اپنی خوشیوں میں آپ نے شامل کرنا ہے. آپ تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سارا سال گوشت کھا ہی نہیں سکتے، اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو قربانی کے موقع پر آپ بھی ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، بلکہ یہ گوشت جو ہے کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ تقسیم کریں. اور جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، جو مسافر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، ان تک آپ کا گوشت پہنچنا چاہیے. اچھا ایک اہم سوال ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ اونٹ کی گھٹنے کی ہڈی سے جادو کا علاج.
اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر حقیقت ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ علاج؟ اب دیکھیں کہ قربانی کے موقع پر جن لوگوں نے اونٹ نہر کرنا ہوتا ہے، اکثر لوگ ان کے گھر میں جاتے ہیں، بھئی ہمیں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی چاہیے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں رکھنا، ہمارے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہم جادو کا علاج کرتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب گھر میں ہوگی اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی تو اس سے جادو کا علاج ہو جائے گا، اور جس گھر میں یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہوگی اس گھر میں جادو نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر اونٹ کو لگ جائے اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، انسان کو لگ جائے انسان قبر میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی. یعنی اونٹ جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ذبح ہو جاتا ہے، نہر ہو جاتا ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس آئے کہ ہمیں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی چاہیے، آپ نے کسی کو نہیں دینی، بلکہ لوگوں کو ان توہمات سے دور رکھیں، لوگوں کو بچائیں اس چیز سے، اور بتائیں کہ یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. نماز پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا، اذکار کرنے سے جادو نہیں ہوتا، سورۃ البقرہ پڑھے گی تو جادو نہیں ہوگا، اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح اچھا قاری صاحب، اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اکثر جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے گھروں میں لوگ ہڈیاں لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی اوجری لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس پہ بھی کوئی کیا کرتے ہوں گے اس کے بعد ان چیزوں کا؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی مانگ رہا ہے تو ہڈی بالکل کسی کو نہیں دینی چاہیے. آپ نے صلاح بھی کرنی ہے آگے سے کہ بتانا ہے لوگوں کو. ویسے اوجری اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو بطور کسی کام کے لیے مانگ رہا ہے یا گوشت مانگ رہا ہے تو وہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں. بچی ہوئی ہڈیاں وہ نہیں دینی چاہیے. اچھا وہ کیوں نہیں؟ اکثر لوگ ان کے اوپر جادو کرتے ہیں اور ان کے اوپر بہت خطرناک جادو ہوتا ہے. اسی طرح بکرے کی شانی کی ہڈی جو ہے اس کے اوپر بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے، اس کے اوپر تعویذات لکھے جاتے ہیں. پھر جادوگر اکثر عید کے موقع پر ان ہڈیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے نا یہ موت کا جادو کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر جو شانے کی ہڈی ہے اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کے توڑ دیں گے تو اللہ کے فضل سے اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں حقیقت پائی جاتی ہے کہ ان ہڈیوں سے موت کا جادو کرتے ہیں؟ موت کا جادو کرتے ہیں. مطلب بکرے کی شانے کی ہڈی کے اوپر تعویذات لکھے جاتے ہیں، اعداد لکھے جاتے ہیں، اعداد لکھ کے پھر اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا موت کا جادو ہوتا ہے. اور اسی طرح بکرے کے دل کے اوپر اکثر کسائی جب آتے ہیں، کساب وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چمڑا بھی چاہیے اور ہمیں یہ دل بھی چاہیے. یاد رکھیں آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو چمڑا کسائی کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو چمڑا ہے یہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی غریب مسکین کو، یا کوئی ایسی فاؤنڈیشن ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہی ہے اس کو دینا چاہیے. آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو کسائی آیا اس کو اس کی اجرت دیں. دل کے اوپر جو ہے نا یہ بھی موت کا جادو ہوتا ہے، یہ بھی موت کا جادو ہوتا ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ کے آخری بار اگر بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر آپ چھڑی لگا دیں گے، کٹ لگا دیں گے دل کے اوپر، تو اس کے بعد اس کے اوپر موت کا جادو نہیں ہو سکتا. زبردست جی، ایک بسم اللہ کی پاور ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ قاری عرفان محمدی موجود ہیں. ہم انہیں جی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ منڈی چلیں اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ کون سا قربانی کا جانور ہے جس میں ایپ، کون سے ایسے ایپ ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے جی. تو اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں اور قاری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے. یہاں پر کئی جانور موجود ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی بڑی قربانی کے جانور جنہیں ہم کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو گائے نظر آئے گی، بیل ملیں گے. قاری صاحب آپ ایپ کی بات کر رہے تھے جیسے کہ ابھی یہ جانور ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ جانور میں اگر 4 ایپ پائے جائیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں لگتی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا جانور جو کانا ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، تیسرے نمبر پہ ایسی بیماری کی جو بیماری ظاہر ہو، اور چوتھے نمبر پہ اگر ایسا جانور ہے کہ وہ اتنا لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں لگتی. اگر یہ 4 عیوب پائے جاتے ہیں جانور میں تو ایسا جانور خریدنا بھی نہیں چاہیے اور اس کی قربانی بھی نہیں لگتی. ہم نے جانور وہ ذبح کرنا ہے جو اچھا جانور ہو، صحت مند جانور ہو، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی تو آپ نے بھی اچھا جانور ذبح کیا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قربانی کا حکم دیا، ہم دیکھیں کہ قربانی
قربانی کہاں سے شروع ہوئی، پھر انبیاء نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی. ہم تو اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے. جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا، جنگل بھی آبان تھا، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے خلیل تم میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن جب حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، تو اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ میری قربانی چاہتے ہیں تو میں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اب دیکھیں کہ باپ بھی کیسا اور بیٹا بھی کیسا ہے. بیٹا خود اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب دیکھیں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جانور میں چاہے عیب پائے جائیں، ہمیں سستا ملنا چاہیے، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے پسندیدہ چیز کو ذبح قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قربانی کی مثال ہی یہ ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کریں. اچھا قاری صاحب، جیسے کہ یہاں پر کئی جانور موجود ہیں، یہ سامنے والا جانور، اس کی تو پسلیاں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کمزور اور دبلا پتلا یہ جانور ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی میرے خیال میں آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو ہم قربانی نہیں کر رہے. پھر اسی طرح جو 4 عیب میں نے ابھی بتائے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بالکل قاری صاحب، اگر سینگ اس کے نہیں ہیں، اب دیکھیں کہ جس طرح 4 عیب تو میں نے بتا دی ہیں، اسی طرح 2 عیب جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر سینگ کٹا ہوا جانور بھی، اس کی بھی قربانی نہیں لگتی. جیسے کہ اس کا سینگ کٹا ہے. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے سینگ اسی طرح کے ہیں. اگر پیدائشی طور پر شروع سے اس کے سینگ اسے ایسے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر جانور کے سینگ کٹے ہوئے ہیں یا کسی نے خود کاٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں لگتی. یہاں پہ بہت سارے ہمیں ایسے جانور مل جائیں گے، ہم دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. صاحب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نیچرل ہے اور یہ کٹے نہیں ہوئے؟ جیسے ابھی یہ جانور ہے، اس کے نیچرل ہے سینگ؟ یہ بالکل یہ نیچرل لگ رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ خوبصورتی کے لیے بھی سینگ کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے جانور کی خوبصورتی واضح ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی خلقت کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے سینگ جو ہے نا یہ اس طرح لگ رہا ہے بظاہر کے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ سامنے بھی ایک جانور ہے، اس کے کٹے ہوئے لگ رہے ہیں اور اس کے بھی لگ رہے ہیں. یہ جو وائٹ کلر کا اس طرح کے، اس کے سینگ جو واضح ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں. تو کمزور سا بھی ہے یہ کمزور سا بھی ہے، یہ ٹانگیں بھی مارتے ہیں ان سے. بسم اللہ. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ایسے کرش کیے ہوئے، ایسے لگ رہا ہے کہ کٹے ہوئے ہیں. آپ نے باقاعدہ آ کے دیکھنا ہے کہ وہ گلائی کی شیپ میں ہیں تو وہ نیچرل سے ہوتے ہیں، اور جو اوپر سے کرش سے لگ رہے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں اور اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں بھائی جان؟ ہاں جی، یہ اس کے جی اس کے سینگ جو ہے نا یہ کٹے ہوئے ہیں. اچھا، کٹے ہوئے ہیں اس کے سینگ؟ ہاں جی، جماندرو تو نکلے ہوئے کو نہیں، جماندرو یہ نسل نہیں، شروع تو نہیں ہے، شروع تو نہیں ہے، اپنی نسل ہوندی ہے نا، یہ شروع تو ہی نہیں ہے نا. ہاں جی، انہاں دے ہیں پہ. ٹھیک ہے، تسی یہ جی بنا رہے ہیں کہ ساڈے حال تے کوئی مہربانی کرو، اسی پردیسی ہیں، مال ویچن آئے ہیں. جی جی. کن مشکلات کا سامنا آپ؟ سانو تو پولیس والے اتنے نہیں کر دیں پہ. ساڈے کول 10,000 روپیہ فی بندے پٹھا لائی کھلیں تے ہر رات دا سانو 10 بندے 5 بندے جہے مال چونے لگ مگر جاندے فاتے ساڈے کو پیسے لیندے تھانہ اربان سے پورا. یہ کوئی ساڈا ماں پیو ہی نہیں بنتا، سانو تو بڑا تنگ کیتی کھلیں. پردیسی ہیں، مال ویچن آئے ہیں تو ساڈا تو مال ہی لیندے نے، ساڈیاں تو جیباں ہی صاف کیتی کھلیں. یہ پیسے مانگتے ہیں وہ. آدھے جی اتنے جانور کیوں بننے ہوئے نے؟ تے بھائی جو اڈے والا ہی سرکاری جگہ ہے یہ کوئی؟ نہیں، یہ اڈے والا دی جگہ ہے. آپ پیسے دیتے ہو؟ ہاں، اڈے والا نے 2,000 روپیہ جانور تا دینے ہیں. ہم قانون کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہمارے شہریوں کے ساتھ. پردیسی ہیں، باہر سے آتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ٹائم پہ یہ لوگ آتے ہیں قربانی سے چند روز پہلے، اور آ کے اپنی منڈی لگاتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے. ہم اگر سرکاری سیٹ اپ کی بات کر لیں، شاہپور کانجرا پہ بھی ہم نے شو کیا تھا، اور وہاں پر بقول بیپاریوں کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جو چارہ ہے، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں جانوروں
की, वो हम बाहर से लें तो हमें सस्ती मिलती हैं, बाहर से अगर 500 की है तो अंदर 1400 की है। आप लोगों को तो नहीं कोई रोकता, उनको रोकने पे टैक्स भी देना पड़ता है 5 से 10 हज़ार रुपये। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਖਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਖਲਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਈ ਰਾਤ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ चौथा पंजवा दिन है तो सानू इतना जलील की फोन डंगर साढ़े को सिर्फ इस वजह से रोकते हैं और पकड़ते हैं कि आपने यहाँ पे जानवर क्यों बांधे हुए हैं। अगर बांधने हैं तो आप 5-10 हज़ार रुपए दें और फिर आप बांधे रख सकते हैं। हाँ जी, तो हर रोज़ ही आ जाते हर रोज़ ही आ जाते हैं, एक दिन ले जाते हैं, दूसरे दिन मोड़ आ जाते हैं। थाना हरबंसपुरा है ते सानू थाना हरबंसपुरा लगता है रिंग रोड के मुढ़े, तो असीं तो बड़े तंग होए खड़े हैं। तो जे लिहाजा मेहरबानी है, जो साढ़े हाल ते कोई मेहरबानी हो जाए तो बड़ी गल है। यहाँ पर हम अपनी वज़ीर आला से भी अपील कर लेते हैं, आईजी साहब से भी अपील कर लेते हैं कि सर वही वाली बात है कि लीडर्स तो खूबसूरत काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन नीचे की जो मैनेजमेंट है वो तरीके से काम नहीं करती है, उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। हमारे बेशुमार अच्छे अफसरान हैं, अच्छे पुलिस अफसरान हैं हमारे, जो बेशुमार अच्छे काम कर रहे हैं, इतने उनके काबिल तारीफ़ उनके काम हैं, उनको एजाज़ दिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद ऐसे हैं बीच में जो आप कह लें कि दिहाड़ीदार तबका ही कह लें आप उसको, कि जी देखिए कैसे तंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रोज़ आके 5-10 हज़ार रुपये हमसे ले जाते हैं, हालांकि उन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है। क्या कहते हैं आप, ये क्या चलता है हमारे माशरे में, किस तरह ये पुलिस वाले भी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, इनको तंग करते हैं, किस तरह देखते हैं? अब देखें कि अगर देहातों से दूर शहरों से ये मज़दूर आते हैं और वो इसके जो है ना हुकूमत को अपना बजट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, फिर इसके बावजूद अगर पुलिस वाले आके उनसे रिश्वत का मुतालबा करते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारी हुकूमत के लिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये किस चीज़ की रिश्वत मांगते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला ये दोनों जहन्नम के ईंधन हैं। तो इसलिए पुलिस वालों को भी एहतियात करनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये पूरा साल मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जानवरों को पालते हैं, फिर ईद के मौका पर यहाँ पर आते हैं, तो इनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। परेशान भी नहीं करना चाहिए। हम वापस जी अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। अच्छा कारी साहब, ये जानवर जो है इसके सींग कटे हुए हैं? बिल्कुल, इसके सींग कटे हुए हैं, तो जिसके सींग कटे हुए हों ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगती, तो ऐसे जानवर को ख़रीदना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान भी कटे होते हैं, तो कान कटा या सींग कटा हुआ ऐसा जानवर जो है वो भी उसकी कुर्बानी होती नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। बाज़ जो जानवर यहाँ पे जो आते हैं व्यापारी हज़रात, ये ख़ुद जानवरों के कानों के ऊपर कट लगाते हैं, बाज़ जो है ना वो सुराख कर देती हैं। इसकी क्या वजह है? बाज़ जब उनसे पूछा जाता है ये कहते हैं कि हमने ये निशानी के लिए किया है। तो निशानी के लिए किया हो या खूबसूरती के लिए किया हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर वो चीज़ें वो ऐब उनमें पाई जाती हैं तो वो ऐब हैं, वो कुर्बानी के लिए नहीं हो गए। तो इसलिए सींग कटा हुआ जानवर, इसी तरह कान कटा हुआ जानवर, ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं लगती। खुदारा आप इतने पैसे भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, फिर ईद के मौका पर ईद की खुशियों में शामिल भी होते हैं, तो आपने ये देखना कि हम जो जानवर ख़रीद रहे हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं, आया कि वो जानवर सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक है तो उसको ख़रीदना चाहिए। अगर वो दुबला पतला लंगड़ा या काना है या उसमें कोई ऐप पाया जाता है, फिर ऐसे जानवर को ख़रीदना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत गहरी बात है और बहुत खूबसूरत बात की है कारी साहब ने कि आपने इतने पैसे भी लगाने हैं, तो खुदारा इस तरह से अपने पैसों का इस्तेमाल करें कि आपकी कुर्बानी काबिल कबूल भी हो जाए। और जो लोग इल्म रखते हैं वो कम से कम ये ना करें, जो ला इल्म है उनको हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम एक्नॉलेज करें। अच्छा कारी साहब, ये तमाम जो बकरे हैं, जी जी, अब बकरों के हवाले से ये जो जानवर हैं, जैसा बकरा हो गया, इसी तरह ऊँट है, गाय हैं, जानवर ख़रीदते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि आया कि ये जानवर मुसिन्ना है कि नहीं है। मुसिन्ना मतलब कि दोंदा है कि नहीं है। बाज़ अगर दोंदा जानवर नहीं है तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ नहीं लगती। मुसिन्ना जानवर कुर्बानी के लिए शर्त है, ज़रूरी है। तो इसी तरह गाय ख़रीदनी हो या ऊँट ख़रीदना हो या इसी तरह बकरा ख़रीदना हो, हमने मुसीना जानवर को ख़रीदना है तो दांदा। अच्छा वो कारी साहब, दांत भी सुना है ये लोग क्रश कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है मंडियों में। अभी चंद दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो ख़ुद भी उतारे जाते हैं दांत, तो
تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، چونکہ اس میں وہ شروط نہیں پائی جاتی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ دوندا جانور ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی۔ اب جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر مسنہ ہمیں نہیں ملتا، یعنی دوندا جانور جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوں، اگر وہ جانور ہمیں نہیں ملتا تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ ایسا جانور جو حدیث میں آتا ہے جزا، یعنی کہ بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا ہو۔ یہاں پہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ جب ان کو دوندا جانور بھی نہیں ملتا تو وہ جزا کی طرف آتے ہیں، بھیڑ کی طرف آتے ہیں، اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کا یا 7 مہینے کا، تو اس جانور کو بھی وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، چونکہ حدیث میں آتا ہے جزا۔ اب جزا کی وضاحت جو ہے یہ بھی ہم نے لغت سے دیکھنی ہے، حدیث سے دیکھنی ہے۔ تو جزا ایسے جانور کو کہتے ہیں بھیڑ میں جو 1 سال کا ہو، جو وہ بھی 1 سال اس کا صورت ہو۔ میں جب ہمیں مسنہ یعنی دوندا جانور نہیں ملے گا تو دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ جزا وہ 1 سال کا بھیڑ کی نسل سے۔ اگر ہمیں وہ دوندا جانور یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں ملتا ہے تب آپ نے جزا کی جانب آتا لانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے وہی تلاشنا ہے۔ اتنے جانور لے کر آئے ہیں آپ، کہاں سے لے کر آئے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ یہ باہر سے ہے، گجرا اپنا کیا ہے ملتان والی سائڈ، باول نگر والی سائڈ سے آئے، گجرانوالہ، ملتان یا بھاول نگر؟ باول نگر والی سائڈ سے ہے، یا گجرانوالہ سے بھی آئے لوگ، پر ہم تو آئے ادھر اپنا باول نگر والی سائڈ سے۔ اچھا، باول نگر والی سائڈ سے آئے ہیں، کیسے لے کر آئے ہیں؟ اتنی گرمی کی شدت ہے، کس طرح سے کس ٹرانسپورٹ پہ ان کو لے کر آئے ہیں یہاں پر؟ یہاں ٹرکوں پہ آتا ہے مال۔ ٹرکوں پہ آتا ہے، کیا ان کی خیال کیسے کیا جا رہا ہے؟ اتنی گرمی ہے، بیمار نہیں پڑ جاتے؟ نہیں، بیمار تو پڑ جاتے ہیں، پر کیا کرے، مجبوری ہے نا، کام تو کرنا پڑتا ہے نا، یہ تو شروع سے ہی اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ اچھا، مجھے خان صاحب یہ بتائیں، خان ہی بظاہر دکھ رہے ہیں مجھے آپ، مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جانوروں کے کان کٹے ہوتے ہیں، سینگ کٹے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے؟ نہیں، سامنے والے کے یہ اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں کہ تو یہ قدرتی ہوتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں؟ یہ قدرتی ہوتے، کوئی بھی نہیں کٹواتے، یہ قدرتی طور پہ ہوتے، جہاں یہ اس کے یعنی کہ پیدائش ہوتی ہے وہاں پہ کوئی یعنی کہ لڑائی آپس میں ہوتی ہے، اسی طرح کوئی حادثاتی طور پہ کٹے جاتے، کوئی جان کے نہیں کرتے۔ ویسے ایک میڈیسن لگائی جاتی ہے جس سے آتے ہی نہیں ہے سینگ، وہ کتنا کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں، یہ تو گھروں میں رہتے۔ یہ میڈیسن والا ہے، یہ جیسے اس کے سینگ ہے نا، اس کی میڈیسن لگائی جاتی ہے۔ یہ جو سامنے ہے، اچھا، اس کے تو قاری صاحب بالکل ہی ختم کیا۔ ہم دیکھیں کہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، تو سینگ جو ہے نا یہ میڈیسن لگی ہوئی ہے، میڈیسن بھی لگتی ہے۔ تو شرن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس میں ایپ پایا جاتا تو پھر ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ سینگ کٹا ہوا ہے یا اس میں میڈیسن اچھا لگائی گئی، قاری صاحب، اگر وہ پیدائشی ہی لگایا ہوا ہے تو بھی ایپ میں آئے گا؟ اگر تو خود لگایا تو وہ ایپ میں آئے گا، اگر تو پیدائشی طور پر ایسے ہیں، کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی، نہ اس کے کاٹے گئے ہیں، تو پھر تو وہ شرن درست ہے۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ کان وغیرہ کاٹتے ہیں وہ کیا نشانی کے لیے یا کیا ڈیزائن بناتے، کیا کرتے ایسے نا وہ جب جانور لڑتے ہیں نا اسی وجہ سے کاٹ کے جاتے، یا ریڑے میں جھپتے ہیں وہاں کو ساک لگی پھر کاٹ کے جاتے ہیں، ویسے نہیں کاٹ کے جاتے۔ جس کا کان کاٹ کے جائے وہ تو جانور قربانی پہ جائز بھی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ ہم آخر میں قاری صاحب سے آخری پیغام بھی لیں گے اور یہیں سے آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ ویورز، ہم نے آج آپ کو یقیناً آپ کی اصلاح بھی کی ہوگی اور آپ تک صحیح معلومات بھی پہنچائی ہوں گی۔ منڈی میں ہم نے آپ کو پریکٹیکل بھی آ کے دکھا دیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، ناجائز ہے۔ قاری صاحب ایک اچھا سا پیغام کے ساتھ ہم اختتام کریں گے، آپ کی میزبان نے اجازت لے لیا۔ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں تحقیق کرتے ہیں، سبزی لینے کے لیے جائیں تو اس پہ بھی ہم تحقیق کرتے ہیں، ریٹ کرتے ہیں، اچھی سبزی ہم لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو جانور ہے یہ ہم نے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، تو یہ بھی لیتے وقت ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ ہم یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، تو بھائی آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علم سیکھیں نا، دنیا کے کام سیکھتے ہیں تو دین کے اعمال کیوں نہیں سیکھتے؟ تو اس لیے جانور خریدتے وقت جو ہم نے ایپ بتائے ہیں یہ خیال رکھیں، اگر یہ ایپ پائے جاتے ہیں تو آپ جتنا مہنگے مرضی جانور کر لیں تو ایسے جانور کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔